4 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो खान साहब की सियासत के नज़र हो गए। मियां साहब, आपके पास 2 रास्ते। एक रास्ता है कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बना के 2013 इलेक्शन की तफ्तीश करो। दूसरा रास्ता, कल अगर हमारी मीटिंग में आप जाएं तो 48 घंटे में जुडिशल कमीशन बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी आज लाहौर पहुंचा। इससे पहले 2 राउंड हो चुके हैं। फैसलाबाद बंद करने की कोशिश थी और फिर कराची को बंद किया गया और आज थी लाहौर की बारी। और इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और कारकुनान जो है वो लाहौर की सड़कों पर सुबह से मौजूद थे। एक अहम सवाल जो सब हमसे पूछ रहे हैं, मुझे भी बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये लाहौर का जो शटडाउन है वो कामयाब था या नाकाम था। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर एक मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से आज लाहौर को बंद किया। हुकूमत वक्त का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई। चंद उनके कारकुन थे जो कि सड़कों पर मौजूद थे लाहौर को बंद करने के लिए। इसलिए मैं खुद अपनी टीम के साथ गया बाहर। मैंने जाकर देखा कि लाहौर किस हद तक बंद है, ट्रैफिक क्या है। तो जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि जो बड़े बड़े एरियाज हैं, गुलबर्ग है, लिबर्टी है, आसपास के इलाके जो हैं वो बंद थे। और जहां जहां हमने देखा कि मार्केटें खुली थी वहां पे भी रश जो है वो उतना नहीं था। सड़कों पे ट्रैफिक भी आज जो है वो कम था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 100% कामयाब था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि मैं कॉल दूंगा तो लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा तहरीक इंसाफ को मेहनत करनी पड़ी, सड़कों पर बैठना पड़ा, टायर जलाने पड़े, जब जाकर उन्होंने जो है ट्रैफिक को रोका। तो जब मैं सड़कों पे गया मैंने लोगों से भी बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज, उनसे भी बात की। और वो दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानें बंद नहीं की उनसे भी मैंने बात की। तो उनकी राय क्या थी आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से, आज के इस शटडाउन के हवाले से आपको सुनाते हैं। बताएं मुझे, आज लाहौर बंद किया हुआ है, ये ठीक क्या है लाहौर बंद करके जो लोगों का नुकसान हुआ है? बहुत ठीक ही है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। अब कोई और वे फॉरवर्ड नहीं है, तो इससे डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्डअप होगा। ये लोगों का जो नुकसान होगा आज उसका अजाला कौन करेगा? हम लोग इस धरने को कामयाब बनाते हैं। ये खान साहब की एक प्रोटेक्शन और एक मैसेज को समझ के उसको एक आगे फ्रूटफुल वे में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम जो एक दिन में अर्न करते हैं वी हैव अ प्लान कि हम इसको इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सही तरीका है एहतजाज का? अगर ऐसे हुक्मरान हो तो यही तरीका मुनासिब है। अब समझते हैं कि ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनका अगर इलेक्शन का डीएन एक दिन में हो जाए तो उसके बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। दुकान बंद, रोजगार नहीं मिलेगा, वो क्या उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद एक छोटे दुकानदार हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए आज अपनी दुकान को खुद बंद करके, किसी के कहने से नहीं की, अपनी मर्जी से बंद करके आज इस इत्तेजाज में शामिल हुए। ताजर बरादरी जैसे कि आपको यकीन है पहले ही इस चीज़ को अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि हम खान साहब के साथ हैं। जो खान साहब की कॉल होगी हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ताजर बरादरी तो तकसीम थी ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे सपोर्ट करेंगे, लेकिन नून लीग का बड़ा वोट है यहाँ पे। यहाँ लिबर्टी चौक पे मर्द हजरात के साथ खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ खवातीन यहाँ मेरे साथ भी, इनसे भी ज़रा पूछते हैं, आपके ख्याल में सड़कें ब्लॉक करके दुकानें बंद करना ये एक दुरुस्त तरीका है एहतजाज का? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त तरीका है। जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही किसी और तरीके से तो यही फिर अब हमारे लिए बेहतर तरीका है। आज का जो शटर राउंड था वो कामयाब हो गया आपके ख्याल में? बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। ये जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई है ना आपने खुद देखा है, जबरदस्ती किस तरह हो सकती है जब खुद उन्होंने ये अगर सड़कें बंद कर देंगे तो दुकान खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानें बंद नहीं हमने करवाई। सर अगर खान साहब कॉल देते कल कोई नहीं जाएगा दफ्तर, दुकानें बंद रहेंगी, सड़कों पे निकले बगैर, तो बात बनती ना। जब सड़कें बंद हो जाएंगी तो फिर लोग तो जाहिर सी बात है नहीं खोलेंगे। एहतजाज ऐसे ही होना है, सड़कें बंद होंगी तो एहतजाज होगा। रो इमरान रो, रो इमरान, रो इमरान रो, रो इमरान रो, रो इमरान रो, रो इमरान। लिबर्टी चौक के बाद इस वक्त मैं गढ़ी शाह मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुकानें जो है वो ज्यादातर खुली हुई हैं। चंद दुकानें ऐसी हैं मेन रोड पे जो कि बंद हैं, लेकिन अंदर का पूरा बाजार ऐसा लगता है खुला हुआ है। खान साहब ने कॉल दी थी कि सब अपनी दुकानें बंद रखें,
ایک دن کا احتجاج کریں ملک کے لیے تو کیوں نہیں بند کی دکان؟ بھائی ان کو ان کے تو ہے نا کھانے پینے کا ان کا ہے, ہمارے گھر تو نہیں ہے نا اس طرح کا سین, ہم نے تو یہی سے کمانا ہے. خان صاحب کی تو اپنے 400 کنال کا بنی گال ہے. کہہ رہے تھے نا عمران خان صاحب ایک دن کا احتجاج کریں گے, ملک کے لیے کریں گے, آگے جا کے بہتری ہوگی اس سے. خان صاحب جیسے لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, غریب بندہ ایک دن کے لیے بیٹھ جائے تو کیا کرے, کیا کھائے گا؟ یہ بازار تو کھلا ہوا ہے, آپ نے بھی اپنا کاروبار بند نہیں کیا, کیا وجہ ہے اس کی؟ عمران خان ایک مذہب پر خلاف ہے, لہذا چلتے کام نو کہندے بند کرو. جے کام بند ہو گیا بچوں کی روٹی کتوں کماواں گے؟ نقصان کتنا ہوا ہے کاروبار میں, آج نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کاروبار تو آپ کے سامنے ہی ہے, ساری سڑکیں خالی ہیں, اسکول بند ہے ہر جگہ. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ساری سڑکیں خالی پڑی ہوئی ہیں, کوئی کاروبار نہیں, کسٹمر کوئی نہیں ہے. جی تو آج ہم نے سڑکوں پہ کچھ لوگوں سے بات کی, کہیں گو نواز گو کے نعرے تھے تو کہیں رو عمران رو کے نعرے تھے, لیکن صرف بات نعروں تک نہیں تھی, کیونکہ آج ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی جو اپنی خواتین تھی ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی, بدسلوکی ہوئی, اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو جلسے ہوتے تحریک انصاف کے اس میں اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں. تو یہ انتظامیہ جو ہے ان کی اس چیز کو کیوں نہیں مینج کر سکی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور حکومت نے آج یہ بھی الزام لگایا کہ 4 افراد شہید ہوئے ہیں, آج جاں بحق ہوئے ہیں, کیونکہ ایمبولینسز کو اور رکشے کو جو ہے تحریک انصاف کے لڑکوں نے روک کے رکھا, انہوں نے ہاسپٹل پہنچنے نہیں دیا. اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے. ہمارے پاس ریلیونٹ لوگ آج موجود ہیں, ان کا تعارف میں کرواؤں. میاں محمود الرشید صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پنجاب اسمبلی میں. سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. خواجہ سلمان رفیق صاحب آپ ایڈوائزر ہیں ٹو چیف منسٹر آن ہیلتھ. یہ بات سچ ہے کیونکہ آج پہلے پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ 4 افراد آج جہاں بحق ہوئے ہیں, جن میں ایک چھوٹا بچہ یا بچی بھی تھے, اور باقی کون افراد تھے یہ؟ دیکھیں یہ جب اس کے کال کا اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس کے بعد ظاہر ہم نے اس پہ بہت ڈسکشنز کی سینئر لیول پہ, اور اس کے بعد ذریعہ انتظامیہ نے مذاکرات کیے تحریک انصاف کے لوگوں سے, اور ایک چیز تیار کر لی کہ ہم نے اتنے مقامات کو بلاک کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جو شہری ہیں یا اسکول میں بچے جا رہے ہیں یا ایمبولینس سے جن لوگوں نے اپنے اپنے کام پہ جانا ہے والنٹری کو کرنا چاہیے, ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں, ہر ایک اپنا اپنا رائٹ ہے. سو اس کے تحت ہم نے آج اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ یہ ٹریفک پلان ہے متبادل, تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن صبح 7 ساڑھے 7 بجے مختلف مقامات کو بند کیا گیا, کسی جگہ ویگنوں کو سیدھا ٹرالا کھڑا کر دیا گیا, کسی جگہ بچوں نے ٹائر نوجوانوں نے جلانے شروع کر دیے, اور اس کے بعد ظاہر سب سے پہلے اسکول کے جو بچے جنہوں نے اسکول میں جانا تھا ان کے والدین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ مقامات جو 18 تھے وہ 40 پہ چلے گئے. اس کے بعد پورے شہر میں جب تاجروں نے, کیونکہ تاجر صبح 7-8 بجے تو بہت کم مارکیٹیں کھلتی ہیں, مارکیٹس کھلتی ہیں 10-11 بجے اور 12 بجے. لاہور کا ایک اپنا سسٹم ہے ہر مارکیٹ کا. اس کے بعد ڈنڈوں کے ذریعے اور مختلف طریقے سے ان کو تھریٹ کیا گیا, ٹیررائز کیا گیا. تو جہاں تک ایمبولینسز کا تعلق ہے, ایمبولینس لاہور میں بہت آتی ہیں کیونکہ ایک ریفرل سسٹم ہے, ظاہر ٹرشی ہسپتال ہے, ٹرشی کیئر کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے. تو یہ جو 4 اموات بتائی گئی ہیں, ایمبولینس سے زیادہ سے زیادہ آئی ہیں, کسی کا ان کو رستہ مل بھی گیا ہوگا, کہیں میڈیا نے دلوایا ہوگا, کہیں اگر کوئی سینئر پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا اس نے دلوایا ہوگا. اس بات میں صداقت ہے کہ یہ ہوا ہے, میں ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں. ایک شخص کا نام امانت ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, جوڑے پل سے ان کا تعلق ہے. میڈیا سارا ایک تو ہمارے ساتھ گیا تھا, میں ان کے گھر ہو کے آیا ہوں, جن کو رکشے میں لے کے جانے کی میڈیا نے ریکارڈنگ بھی کی ہے. وہاں کو محلے دار تھے جو ان کو ساتھ لیا, ان کے کوئی عزیز تھے, ان کی بھی ریکارڈنگ کی گئی ہے. وہ رکشے میں 15-20 منٹ ان کا رکشہ روکا گیا, اور اس کے بعد جب وہ پی آئی سی پہنچے تو وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور پی ایس کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ 2-4 منٹ پہلے آئے تھے تو ان کا بچنے کا چانس ہو سکتا تھا. ایک کاشف نام کے شخص ہیں, ان کا بیٹا تھا, وہ گجرانوالہ سے ریفر ہوا, نیو نیٹل تھا, یعنی آج ہی وہ بچہ صبح پیدا ہوا تھا. ایک سوال میں چلڈرن ہسپتال میں وہ جب پہنچا ہے تو اس کو پہنچنے میں کوئی 3-3.5 گھنٹے لگ گئے, اور دوسرے 2 کون تھے اس کے بعد؟ اور ایک بچی سدرا ریاض تھی, اس بچی کی عمر 17 دن تھی, وہ شادرہ ہسپتال میں داخل تھی. کریٹیکل ہونے پہ اس کو ریفر کیا گیا, شادرہ موڑ پہ کچھ دیر ایمبولینس رکی رہی اور وہیں اس بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور جو چوتھا تھا 15 سال کا, وہ میں ان سے رابطہ نہیں تھا, لیکن چونکہ میں نے اس میں مختلف کلپس دیکھے ہیں چینلز پہ, ان کے لواحقین اور ان کے پیرنٹس تھے وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے. لیکن وہ آپ نے کنفرم نہیں کیا سر, وہ میرے علم میں نہیں ہے. میں نے جو 3 کی بات کی ہے تو آپ کنفرم تو کر لیتے ہیں کہ کم سے کم آپ نے, میں کبھی بھی غیر مصدقہ بات نہیں کرتا. میں وہ بات کرتا ہوں کیونکہ تینوں میرے علم میں ہے. جو چوتھی ہے وہ میں نے میڈیا پہ انٹرویوز دیکھے ہیں لوگوں کے, وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اچھا, لیکن یہ دیکھیں یہ عموماً اکثر ہو سکتا ہے نا کہ ایمبولینس میں آپ لے کے جا رہے ہیں اور وہ شخص ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی جو اس کا انتقال ہو جائے, یہ بات تھی یا ان کو روکا گیا, تاخیر ہوئی, اس وجہ سے ان کا انتقال؟ بلاکیج کی وجہ سے روکا نا. دیکھیں جو کریٹیکل پیشنٹ ہے, یا ٹراما پیشنٹ ہے, یا ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے, یا اگر کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو فوری طور پر ریسیٹیٹ کرنا ہے یا اس کو وینٹ پہ منتقل کرنا ہے, تو اس کو تو فوری طور پہ ہسپتال میں پہنچنا ہے نا. تو کسی وجہ سے بھی ڈیلے ہوتا ہے,
وہ اس ڈیلے کی وجہ سے اس کی جو ہوتی ہے ڈیتھ کاسٹ. میاں محمود رشید صاحب, آپ لوگوں نے تو اشور کیا تھا کہ ایمبولینسز کو راستہ دیا جائے گا. مجھے پتا ہے کہ کراچی میں بھی جو آپ کا بھی شٹ ڈاؤن تھا تو ایک ٹریک کھلا رکھا تھا ایمرجنسی کے لیے, کوئی ایمبولینس نے جانا ہے, کسی اور نے جانا ہے, اس کے لیے کھلا رکھا تھا. اب حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, جو 4 لوگ آج جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں آپ کی تاخیر کی وجہ سے, آپ کے لوگوں نے نہیں جانے دیا. یہ حکومت وقت کی جو مرضی ہے وہ کہہ لیں, وہ حکومت وقت جو ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ نے پہلے کی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایمبولینس میں ایک مریض کسی شدید مرض میں مبتلا ہے اور وہ راستے میں ایکسپائر نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے وہ کہہ رہے تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے. میں نہیں یہ سمجھتا نا, یہ تو ان کا کہنا ہے نا. ایک دن کا بچہ گجرانوالہ سے آیا جی, وہ فوت ہو گیا جی, وہ شہید بھی ہمارے ذمہ ڈال دیا انہوں نے. ایک بچی 17 دن کی آئی جی, اس کی ایمبولینس روک لی, وہ لیٹ ہو گئی جی, وہ وہاں پہنچ جاتی تو بچ جاتی جی, وہ بھی خون ہمارے سر میں چڑھ گیا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں خود موجود رہا ہوں اپنے وینیو پہ, زید ہاسپٹل, جناح ہاسپٹل, وہاں درجنوں ایمبولینسز ہم نے گزاری ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کے کسی کارکن کی طرف سے کسی ایمبولینس کا راستہ نہیں روکا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے خان صاحب نے تقریر کی ہے کہ ہم تفتیش کریں گے اور اگر کوئی پی ٹی آئی کا کارکن بالکل کریں گے. یہ ایک خود انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ ایک رکشے میں ایک خاتون کو لے کے آ رہے تھے اور وہ لیٹ ہو گئی اور وہ ہارٹ پیشنٹ تھی, بزرگ تھے, وہ ہارٹ پیشنٹ تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ اگر ہمارے اوپر ہی ڈالنا ہے, یہ انہیں نظر نہیں آیا کہ اتنے بڑے شہر کے اندر لاکھوں لوگ آج باہر نکلے ہیں. لیکن سر اور پرامن طور پہ کوئی وائلنٹ نہیں ہوا, کوئی اس طرح کا خون خرابہ نہیں ہوا, کوئی تشدد کی کاروائی نہیں ہوئی. یہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. میں اس پہ بات کرتا ہوں, الٹا یہ سارا 4 جانے جناب ہم نے ضائع کر دی. اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک تجویز یہ ہے, کیونکہ خود آپ یہاں لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا حلقہ بھی یہیں پہ پڑتا ہے, تو آپ خود جا کے وہ جو لوگوں کا نام لے رہے ہیں آپ ان سے جا کے ملیں, ان سے پوچھیں. اگر آپ کے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے, تو پھر those people should be punished. نہیں, ہم ان سے پوچھیں گے بھی, لیکن اس میں 80% تو میں یہی بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں مل لینا جا کے ان سے. نہیں, ہم ملیں گے, ہم انویسٹیگیٹ بھی کریں گے, لیکن یہ حکومت کا الزام 100% میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صداقت نہیں ہے کہ ہم نے راستے روکے اور ایمبولینسز رک گئیں اور درمیان میں یہ کیجویلٹیز ہو گئیں. میں خود ذمہ دار آدمی ہوں, پورے شہر کے اندر ایک پی ٹی آئی کا کارکن ایسا نہیں ملے گا. میں اس کے باوجود آپ کو یقین دلاتا ہوں, جس طرح عمران خان نے کہا کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا شہر جس میں لاکھوں لوگ باہر نکلے, سینکڑوں آج مقامات پر لوگوں نے دھرنا دیا, فیملیز باہر نکلیں, اور پرامن طور پر ہمارا یہ احتجاج بند ہوا. وہ تو نہیں ہوا نا جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں گھر پہ بیٹھ کے اگر کال دے دوں کہ دکانیں بند کر دیں تو لوگ دکانیں بند کر دیں گے. آپ کو سڑکوں پہ نکلنا پڑا, آپ کو ٹائر جلانے پڑے, تو ظاہر سی بات ہے خوف کے مارے کون اپنی دکان کھولے گا. یہ فیکٹر بھی تو ہے نا. آپ ایک خوف ایک فیکٹر کہہ لیں, میں اسے کہتا ہوں لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ یہ نہیں کھولا. پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے تو کیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاکھوں لوگ ساتھ بھی آئے, آپ کا ووٹر ہے, وہ والنٹیرلی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آواز پر لبیک کہا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے آئے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا. چلیں, میں بسرا صاحب آپ دونوں کے درمیان تھوڑے سے نیوٹرل ہیں, آپ تو نہیں سمجھتے, آپ تو اینٹی سٹیٹس کو کی پارٹی نہیں سمجھتے, سٹیٹس کو کی پارٹی سمجھتے, لیکن پھر بھی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. بسرا صاحب اس پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ خواجہ سلمان صاحب موجود ہیں, شوکت بسرا صاحب ہیں اور میاں محمود رشید صاحب ہیں. بسرا صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ بوڑھے کھلاڑی اور سیاسی اناڑی کے جنگ ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے نقصان عوام کا ہو رہا ہے. آج یہی ہوا ہے شہزاد, اس میں کوئی شک نہیں کہ ضد, ہٹ درمی اور ناپرستی کی جنگ لڑی جا رہی ہے, اور اس کا اینڈ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں. صرف اور وہ صرف یہ جمہوریت کے لیے نہیں, سب سے بڑا سٹیک اس وقت پاکستان ہے. غریب آدمی کا چولہا بجھ رہا ہے, وہاں پر حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. یہاں پر شہر جلائے جا رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ فلاں بچہ فوت ہو گیا, کسی کا کیا گیا ہے؟ حق نواز شہید ہوا فیصل آباد کے اندر, وہ کون سا میاں نواز شریف صاحب کا بیٹا تھا یا عمران خان صاحب کا بیٹا ہے؟ ملتان ملتان ہوا, نوجوان بچے شہید ہو گئے. مجھے بتائیے کہاں پہ گئے وہ؟ ملتان کے اندر کیا, ادھر ثانی ماڈل ٹاؤن کے اندر 15 لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں. آج ان کا کوئی نام لے رہا ہے؟ آپ کے خیال میں آج یہ 4 افراد اسی وجہ سے جہاں بحق ہوئے یا پھر سیاسی طور پہ ان کا امیج برباد کرنے کے لیے حکومتی الزام لگا رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے پہلے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹائر ہو,
एक हाथ में तेल की बोतल हो, पेट्रोल की बोतल हो, फिर माचिस हो आपके हाथ में और डंडे आपके हाथ में हो, इस खौफ हरास में अगर मेरी दुकान है, छोटी है बड़ी है, मैं खोलूंगा उसको। मेरे पास गाड़ी है, अगर छोटी है या बड़ी है, मैं उसको सड़क पे लेकर आऊंगा। मेरा बच्चा है, मैं उसको स्कूल भेजूंगा। ये क्या भेजा कि नहीं भेजा स्कूल, ये बताया ना। हाँ? भेजा या नहीं भेजा? नहीं भेजा भाई, नहीं भेजा। रजाकाराना तौर पे या खौफ के मारे? मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बच्चों ने सुबह पूछा जाना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। सलमान साहब आपके बच्चे अब आप अंदर बात सुन लीजिएगा मेरी शहजादे, उसकी रीजन क्या है? साहब के तो नहीं गए होंगे, नहीं कोई भी नहीं गया होगा ना। माहौल क्या है? अब खुदारा अक्ल और होश के नाखुन लें। जिस जंग की तरफ हम चल पड़े हैं ना, इसका नतीजा बहुत बुरा है। अगर तो कोई ये समझ रहा है कि मुझे प्लेट में, देखिए ना, ये हवस और इक़्तिदार की जो जंग होती है ना, ये तबाही की तरफ लेके जाती है। अभी आपने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया, हमें बताइए कौन कौन से चैलेंजेस नहीं आए, और ये मुकाफत अमल है। ये रास्ते सब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद दिखाए हुए हैं। सलमान साहब मेरे भाई हैं, ये वही मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। लटकाने की बातें, जिलाओं की बातें, और छोड़े ना, 2013 में आपकी भी पिटाई हो गई थी ना जेल रोड पे मुझे लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, हम सियासी कारकुन हैं, ये जिलाओ गिराओ, ये लाशें उठाना, ये आपके शहर बंद करना, मैं आपको बात बताऊं, ABC तो मैं नहीं जानता। अगर आज कोई वो ऐसा वो जो एडवेंचरर जनरल होता, या वो कोई इख्तिदार और इख्तियार का भूखा जनरल होता, जैसे अयूब खान था, याह्या खान था, ज़ियाउल हक था, या मुशर्रफ था, ये जनरल राहील शरीफ है, मैं उसको प्रोग्राम में मैं सलाम पेश करता हूं कि जिस अंदाज में हम लोग जंग लड़ रहे हैं, वो जो इमरान खान साहब का तीसरी उंगली उठने वाली है, अगर वो उंगली उठ गई तो मैं आपको बताऊं किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये भाग रहे हैं ना कि मैंने वज़ीर आज़म, मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब खुद वो बात इसलिए नहीं करते, वो चैप्टर जो है क्लोज है, वो चैप्टर कभी था ही नहीं। शहजाद सुने, होना क्या चाहिए? जुडिशियल कमीशन। भाई जुडिशियल कमीशन, मियां साहबान, मैं देखो बूढ़े खिलाड़ी, भाई आपको मुझे ये बताइए, 4 हल्कों की बात हुई थी, क्या क़यामत आ जाती अगर 4 हल्के खुल जाते? हमारे पास 123 सीटें थी, आपके पास 194 सीटें हैं। अगर हम इनकी जगह होते, हमें 4 बंदों को कुर्बान करना पड़ता, कहीं आए दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये बात पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, इश्यूज को हैंडल से ही नहीं किया जा रहा। सलमान साहब, आज बहुत सारे लोगों से जो मैंने बात की, यंग लड़के, वो ये कहते हैं कि नौबत क्यों आई इस चीज की, हम नहीं चाहते थे कि सड़कों पे निकले, लेकिन हमें दीवार से लगा दिया गया, हमारे हर कोशिश नाकाम कर दी। नौजवान बच्चे होते हैं हर जमात के, वो हमेशा जज्बाती होते हैं, और ये क़यादत का ही काम होता है कि उनको रास्ता बताना, ठंडे मिजाज चीज़ों को देखना, और उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक रास्ते को लेकर चलना। जो शौक साहब ने बात की है, मैं पार्टियों से मुतफिक हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा गर्ज है कि किस पार्टी इक़्तिदार में रहना या किसने कल को आना है। मेरा ख्याल हम तीनों सियासी कारकुन बैठे हैं, मियाँ साहब मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं। असल तो है कि क्या इस मुल्क ने इज्जत और आबरू के साथ आगे चलना है, कि हमने एक दूसरे के माजरा से सर पे खाक डालनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इल्जाम गलत है, तो उसको प्लीज वेरीफाई करवा लें। ये बड़ा इल्जाम है कि इनकी वजह से 4 अफराद जो हैं वो जहां भाग गए। मीडिया ने यार किया ना, मैं अकेला तो नहीं कर रहा, मीडिया ने। सुने ना, अगर एम्बुलेंस रुक जाती है, रश में उसको जगह नहीं मिलती, वहां बंदा एक्सपायर हो जाता है, ये भी बात, कसूर किसका है? ये बात ठीक है कि मियां साहब हुकूमत का फेलियर तो है ही है कि कहीं रिटर्न में नजर नहीं आई हुकूमत की। देखें हुकूमत क्या करे, हुकूमत 2 काम कर सकती है, या मुकम्मल तौर पे ताकत का इस्तेमाल करे या ना करे, दरमियानी रास्ता शौकत भाई कोई नहीं होता। देखिए हमने कराची किया, हमने उनको जलसे जुलूस नहीं करवाए लाड़काना के अंदर, कराची के अंदर इतने बड़े बड़े, नहीं तो हमने आज बिल्कुल फ्री हैंड दिया है, लेकिन चीजें जब तय हो गई थी, उन चीजों पे देखना चलना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ तक 4 हल्कों की बात है, आइन और कानून में रास्ता, वो पहली बात है, वो हल्के खुले हुए हैं, वो हल्के बंद नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, वो हल्के टर्बुलेंट में खुले हैं, उन पे प्रोसेस हो रहा है। तो वहां पे भी तो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो भी दलाइल है, उनके वकील देते हैं आके, तो एक प्रोसेस के तहत चल रहा है केस। मैं आपको अपनी बताता हूं, मैं इसी हल्के से इलेक्शन लूज किया था, जो मुझसे जीते थे, मैं खुद टर्बुलेंट में उनके खिलाफ हूँ। मार्च से मेरे खिलाफ स्टे है 9 महीने से, तो मैं भी तो स्टे को देख रहा हूँ ना, हाईकोर्ट का, जो हाईकोर्ट का स्टे फारग होगा तो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए ना, मेरे पे इल्जाम हो, अयाज सादिक साहब को क्या जरूरत बनती है वो जाके अदालतों से स्टे लेते फिरे? भाई खुरा अगर आपके घर में आ रहा है, चोरी का इल्जाम मेरे पे है। नहीं मेरी एक बात कर लेने दो मुझे, मैं सिर्फ इस बात पे जो बात कहना चाहता हूँ, जो अर्ज करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, एक तो ये गाली का कल्चर, ये मियाँ शहबाज शरीफ को उनके पास मेडल रहने दें, हर किसी को गाली, आपको गाली, आपने बैग लिए हैं, हमें गाली, हमारा मुकमुका है, जजों को गालियां, भाई किसी पे तो इत्मीनान करोगे? वहां पर बैठ जाए इस टेबल के ऊपर, 100 साल में जंग लड़ लें, आपको यहाँ पे आना पड़ना है। और जुडिशियल कमीशन बनना कैसे है? और मेरे ख्याल से इसका अगला राउंड जुडिशियल कमीशन बनना कैसे है, मुझे मियां साहब बता दें। परसों जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, सुन ले, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, परसों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है
نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے بنانے ہیں آپ کو پارلیمنٹ میں جانا متصادم ہے نا سر, لیکن محمود رشید صاحب اس سے پہلے مرحلہ یہ کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی, جو کہ متوقع ہے کہ کل آپ کے لوگ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ملیں گے, مذاکرات کریں گے. آج جو تلخی ہوئی ہے, کیونکہ 4 پریس کانفرنسز پرویز رشید صاحب نے کی, چودھری نثار صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا, میاں صاحب خود صبح بولے ہیں, پھر آپ کی طرف سے جو آج زبان استعمال کی گئی ہے, اس کے بعد کوئی میننگ فل ڈسکشن ہو سکتی ہے کل؟ ہماری طرف سے تو کوئی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی گئی. عمران خان نے تو بڑے مؤدب ہو کر یہ بات کہی. نہیں, ہاں 2 راستے کہا نا کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر اس کا کوئی فیصلہ کریں. میاں صاحب, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ہم ٹیبل پر ہمیں لے کے آئیں اور اس معاملے کو ریزولو کریں. لیکن اس کے اوپر 3 مرکزی وزراء جو ہے وہ پل پڑے, ترجمان حکومت پنجاب پل پڑا, کسی جگہ ہمیں بھیڑیے کہہ دیا گیا, کسی جگہ کچھ اور کہہ دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے یہ اس کا فرض ہوتا ہے. اگر اپوزیشن کی طرف سے خود پاسٹ کے اندر میاں شہباز شریف جو کرتے رہے ہیں, زرداری کو گھسیٹنے سے لے کے علی بابا 40 چور تک کے جو نعرے لگاتے رہے ہیں, وہ ان کے سامنے ہونے چاہیے. اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی تلخ تند و تیز بات ہوتی بھی ہے تو تحمل اور برداشت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی, کہ وہ حکومت کے اندر ہوتی ہے, وہ بینیفیشری بھی ہے سب سے بڑی سسٹم کی. میں یہ سمجھتا بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ موقع ہے کہ یہ 1 مہینہ جو پچھلا حکومت نے ضائع کیا, 30 نومبر کو, ایک منٹ بات کو حل کریں, مجھے انٹرپٹ نہ کریں, مجھے اپنی بات مکمل کرنے, اپنی ٹرن پہ آپ بات کریں. جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا؟ بات یہ ہے, وہ مہینہ گزر گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کل بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہوگا کہ جس میں دونوں ٹیمیں, دونوں پارٹیوں کی, وہ بیٹھ کر مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے. اور کل مذاکرات اگر نتیجہ خیز ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں فریقین کو اس میں فلیکسیبل ہونا چاہیے. اس ماحول میں مذاکرات کیسے ہوں گے جب وہ کہیں گے کہ آپ نے کل 4 افراد جہاں بھاگ ہو گئے آپ کی وجہ سے, آپ 2 دن بعد پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں, اور شوکت بسرا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تھریٹ, دیکھیں مذاکرات میدان جنگ لگا ہوتا ہے, ملکوں کے پارٹیوں کے آپس میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیت اگر دونوں پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ یہ تہیہ کرے کہ اس بحران سے ملک کو نکالنا ہے اور اس کو نتیجہ خیز ہم نے بنانا ہے, تو کل کا دن بڑا تاریخی اہمیت کا حامل دن ہے. ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کو ہم سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اس بحران کے حل کے لیے کل کسی نتیجے پر اللہ کرے کہ ہم پہنچ جائیں. کوئی ایکسپیکٹیشنز امید رکھیں کہ کل کچھ بات کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے, یہ تو سن لیں, بتا دینا. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں, یا پریزیڈنٹ آرڈیننس آپ کے پاس آئے, لیکن کیوں آئے؟ ہم نے دھاندلی کے معاملات پر آئینی ترمیم کرنی ہے نا, چلے جائیں واپس آئینی ترمیم کر کے اس کو پاس کروائیں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اور جوڈیشل کمیشن کو فری ہینڈ دیا جائے. اگر وہ یہ ہولڈ کرتے ہیں کہ میسو لیول پہ دھاندلی ہوئی ہے, پھر گو نواز گو کیوں, پھر پورے کا پورا سیٹ اپ جائے گا اور الیکشن ہوگا. ہمیں اعتماد کسی پہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ ناصر ملک صاحب, دیکھنا اعتماد کس پہ کر, ادارے ہیں نا آپ کے پاس, اگر ایک کمیشن بن جاتا ہے تو جو تحریک انصاف ہے ایک بات پہ نہیں آ رہی. میں بات کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ اس کے اندر رحمان ملک صاحب اور سراج الحق صاحب نے انٹروین کیا ہے. یہ نہیں چاہتے جانا واپس پارلیمنٹ کے اندر, یہ کہتے ہیں کہ آپ آرڈیننس دیں. بھائی اگر آپ آرڈیننس دیتے ہیں, اگر انویسٹیگیشن, ایک سوال, اگر انویسٹیگیشن ہو جائے اور دھاندلی ثابت نہیں ہوئی تو پھر یہ پارلیمنٹ میں ہی آئیں گے نا, اور کیا کریں گے؟ نہیں, اور اگر نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہوگا. امینڈمنٹ کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی. امینڈمنٹ پاس کروانے کے بعد آپ وہ کمیشن بن جائے گا, کمیشن کو مکمل فری ہینڈ دیں. اچھا سر, کمیشن سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے نا, اگر میں سلمان صاحب سے یہ سوال کر لوں, دیکھیں NA 122 کا ٹریبیونل کا یہ فیصلہ آ گیا کہ گنتی واپس ہوگی, بیگز کھلیں گے. آپ کا آئینی حق ہے آپ جا کے عدالت میں اس کو چیلنج کریں, لیکن جب آپ چیلنج کرتے ہیں اس قسم کے فیصلے کو تو پھر ایک شک و شبہات تو ہوتے ہیں نا کہ یار گنتی ہو رہی ہے, اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو گنتی ہونے دیں, تو کیوں اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ جس چیز کا واویلا مچایا جا رہا ہے نا اسٹے کا, میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میرے کیس میں خود تحریک انصاف نے اسٹے لیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہم پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ ریکاؤنٹنگ کے اوپر نہیں, وہ تو پہلے لے لیا, نہیں ٹوٹل کیس میں اسٹے لے لیا نا, ٹوٹل کیس میں اسٹے لیا. جواب دے دیا, ریکاؤنٹنگ کرائیں تو کرانے دیں. اب جو شوکت بسرا صاحب نے بات کی نا, راستہ میں پھر کہوں گا پارلیمنٹ سے نکلنا ہے, یہ سڑکوں پہ بیٹھ کے نکلنا. اچھا آج صرف یہ 4 مریضوں کی بات نہیں ہے, آج اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں, شہریوں پہ ہاتھا پائی بھی کی گئی ہے, سکفل بھی ہوا ہے, تاجروں کو بھی کیا گیا ہے. نہیں ہمارے دونوں کے نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ بھی میڈیا کلپس دکھاتا رہا, کیونکہ چینلز کے کیمرہ تو ہر جگہ موجود تھے. اس کے بعد جو رپورٹرز تھی خواتینوں حضرات, ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ بھی ایک چیپٹر ہے.
اس کے ساتھ اپنی ہی ان کی خواتین جو پی ٹی آئی کی تھیں. اچھا میں ایک بتاؤں, خواتین یا ورکرز ہر جماعت کے انتہائی قابل عزت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میں میاں شہباز شریف صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوں نا, وہ میرے قائد ہیں, تو میرے محمود رشید صاحب بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, مجھے ان کی بھی اتنی عزت کرنی چاہیے اگر میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. یہ بڑا اہم سوال آپ نے ویسے ریز کیا ہے, کیونکہ جو خواتین سر آپ کی اپنی پی ٹی آئی کی ورکرز تھی جو کہ شکایت وہ کر رہی بیٹیاں تھی, بہنیں ہیں. اچھا اس پہ بھی خیر انہوں نے نوٹس لیا, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو عمران صاحب تقاریر کر رہے ہیں یا جو میسج کنوے کر رہے ہیں, اس کا نقصان پاکستان اور اس معاشرے کو ہوگا. نہ میں نے کل رہنا ہے, نہ میاں صاحب نے رہنا ہے, شوکت بسر صاحب نے رہنا ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے سر. سلمان صاحب ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, میں چاہوں گا آپ جواب دیں اس میں میاں محمود الرشید صاحب کہ آج خواتین کے ساتھ آپ کی اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکرز تھی ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, بدسلوکی ہوئی ہے. اس پر تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم تفتیش کریں گے اور نادرا کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ کون ہیں, اور اگر پی ٹی آئی کے ورکر ہوئے تو ان کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے بندے اس میں گھسائے تھے اور انہوں نے آ کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. سچائی کیا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. محمود الرشید صاحب, آج جو ہے چلیں وہ 4 جو افراد تھے اس پہ آپ کا ایک الگ نقطہ نظر ہے, لیکن آپ کی خواتین کے ساتھ آج بدتمیزی ہوئی ہے اور کیپچر کیا ہے میڈیا نے. میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں, وہ ویژول سب ہم نے دکھائے ہیں سر. یہ کیوں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے سر. میری بات سن لے ذرا, جہاں موب ہو, جہاں اس طرح کے جلسے ہوں اور بہت بڑی تعداد میں کراؤڈ ہو, وہاں پر ایک پہلی بات تو ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے یہ آئی کہ یہ کسی دوسری پارٹی کے کارکن لگتے ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پر اس طرح کا فس کریٹ کیا ہے اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی یا بے حرمتی کی ان کی. اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس پہلو کو بھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ ہوتا تو ہم ضرور دیکھتے. جب لوگ آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں, دیکھو میں نے سمجھا کیا ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہوا ہے, اس سے پہلے بہت سارے ملتان میں جو ہوا, ہماری اپنی اینکر غریدہ فاروقی کے ساتھ جو ہوا, ساتھ بے حرمتی بدتمیزی والی جو بات اتنی زیادہ آپ کہہ رہی ہیں, میں یہ سمجھا ہوں کہ دیکھیں جلسوں کے اندر کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے, اگر اپنی خواتین کے ساتھ بھی ہو گئی, چیئرمین نے سوری بھی کر لیا, کہا بھی کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اگر یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ورکر ہیں جنہوں نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اب اس کو اتنی بڑی اس بات بنا دینا کہ پتہ نہیں کیا, آپ اپنی خواتین سے جا کے پوچھیں جو اعتماد سے نکلتی ہے باہر, اگر اسٹیٹمنٹ کے بعد تو کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, کیا نکل کے کریں گے. جتنا پروٹیکشن ہم دیتے ہیں خواتین کو, ہر تقریر میں عمران خان کہتے ہیں, اور جس طرح خواتین دیوانہ وار نکلتی ہیں ہمارے پروگراموں میں, کسی اور پارٹی کے اندر اس طرح خواتین نے نکلتی ہیں. پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے. جی, اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ان کو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, لیکن کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ خواتین سے بدتمیزی ہو گئی تو بس جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا کوئی دوسرے لوگ تھے جنہوں نے آ کر وہاں پر اس طرح کی بدتمیزی کی اور اس کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا. دیکھیے شہزاد میاں صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, بالکل میں اس بات سے ان کا اپنا نقطہ نظر ہے شدید اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں آپ کے اپنے جلسے کے اندر آپ نے کہا کب ہوا, یاد ہے آپ کو کہ وہیں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے کہا تھا خواتین پہ وہاں پہ بدتمیزی, لانگ مارچ جب پہنچا تھا وہ روز کہتے تھے کہ آپ کی بہنیں ہیں, ان کا خیال رکھیں. لٹرلی جو کوئی دیکھا یہ کنڈیمیبل ہے, جو بات غلط ہے وہ ماننی چاہیے آپ کو, اور یہ ٹیمپرامنٹ بھی ہے. آپ جو تربیت دے رہے ہیں نا کسی کو, آج اب میں پروگرام میں ان کے خلاف باتیں کر کے جاؤں گا نا, جاتے میں اگر وہ کھولوں گا جا کے فیس بک, اتنی زبردست گالیاں پڑ رہی ہوں گی شوکت بسرا کو کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں نا, یہ نہیں کرنی چاہیے نا. اس لیے نہیں کرنی. میں پیپلز پارٹی کے چیچڑے اڑاؤں گا جہاں بیٹھ کے, تو وہ شوکت بسرا ٹھیک ہے. آپ پہ تنقید کروں, پیپلز پارٹی میں کیا ہوتا ہے, میں نے گالی دی ہے, میں نے کہا میں تنقید کر رہا ہوں نا, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے نا, تنقید برائے کو تنقید نہیں کر رہا آپ کو. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ معاملات کو, اچھا وہ کیا کرتے تھے میاں شہباز شریف, میں دوبارہ مثال دوں گا ان کو, پاپولر پالیٹکس اور چیپ پالیٹکس میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے, دیکھیں میں بات کہوں گا, میاں شہباز کیوں نہیں, ہمیں اور آج یہ بھی وہی ہوپس دکھا رہے ہیں قوم کو, آئیں گے دودھ اور شہد کی نہریں بھاجیں گے. دیکھیں آج یقین مانیے گا, میرا تعلق صدر پنجاب سے, اس علاقے سے ہے جہاں پہ کسان بھوک سے مر رہا ہے, نہ اس کو فصل کی قیمتیں مل رہی ہیں, بجلی کی اوور چارجنگ ہو رہی ہے, اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں,
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور اب ان کے دور میں تو نہیں ہوا نا جتنا میں نہیں کہتا ہمارے دور کے اندر, ہمارے دور کے اندر شہزاد یہ نہیں کہہ رہے, کیا بات ہے شہزاد ہم نہیں کہہ رہے, ہم نہیں کہہ رہے. اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا, جو ان کی پرفارمنس تھی, یہ تباہی ہو گئی ان کی پارٹی کی. فیڈریشن کی پارٹی سمٹ کے آج وہ لڑکانے کی پارٹی بن گئی, یہ ان کی پرفارمنس تھی. یہ نہیں ہے فلاں آپ کے دور سے بہت بہتر. فیڈریشن کی جماعت کو سکڑتے کاٹتے یہاں سے ضیاء دنیا سے چلا گیا, مشرف دنیا سے چلا گیا, ان کی بھی خواب آپ کھل جائے گی. لیکن آپ کو ایک بار آج کل تو آپ کے جو چیئرمین وہ بھی چلے گئے ہیں. سن لیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں, لیکن آج اگر عوام تنگ ہے, آج جو اگر عوام نکل رہی ہے نا, عوام میں آج مہنگائی دیکھ لیجئے, بے روزگاری دیکھ لیجئے, امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے. ساؤتھ پنجاب میں جتنے ہاسپٹلز, جتنے یونیورسٹیز, روڈ انفراسٹرکچر ان کے دور میں جب آ دیں قسم ہے ہی نہیں. یہ شہر وائز آ جائے, میں ان کو شہر وائز باول نگر ہارون آباد روڈ 6 سال ہو گئے بنتے ہوئے, یہاں پہ راتوں رات موٹر میں بن جاتی ہے. ایک مختلف موضوع ہے, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. میں اصل میں بات یہ کر رہا ہوں, ہم نے پوائنٹ سکورنگ ضرور کرنی ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ٹاک شو جو ہے نا ہماری زندگی کا, بھائیے میرے نہیں, اوورآل میں بات کر رہا ہوں, ہمارا ہوتا ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانا جو ہے نا, یہ ہم نیچے نہیں دکھا رہے, ہم سب اس معاشرے کو, اس رسپیکٹ کو اور اس ملک کو نیچے دکھا رہے ہیں. ہم پھر میں کہوں گا کہ ہم ایک چھوٹا سا ایشوز کو ہم نے بالکل نہیں کیا, نہیں, ہم نے تو بڑی ایک رسپیکٹ سے یہ دھاندلی والی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. چھوٹا سا ایشو پارلیمنٹ میں آتا ہے نا, پارلیمنٹ میں آتا ہے. تو اب آگے بڑھاتے ہیں, یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں, آپ کو امید ہے کہ کل کوئی پازیٹیو پیش رفت ہوگی؟ امید تو ایک بہتر رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا ہے, دونوں جماعتوں کو, ہم جب اجتماعی بات کرتے ہیں ہم دونوں جماعتوں کی بات کریں گے. مسلم نور بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے, تحریک انصاف بھی کرنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی اس میں ایک بہتر کردار ہے. دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں غلطیاں خامیاں سب میں ہیں, انہی غلطی خامیاں ہم نے آگے بہتر پاکستان کو بنانا ہے. چاہیے سر ایک خامی جو ہے, جو ہر کوئی کہتا ہے, خاص طور پہ مجھے یاد ہے اعتزاز احسن صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں بار بار کہا تھا کہ آج مسئلہ ہے, نون لیگ کو ہماری ضرورت ہے, پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, جب یہ مسئلہ ٹل جائے گا ان کے سینے چوڑے ہو جائیں گے اور پھر وہی نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے. سینہ چوڑا کی حکومت میں کوئی سینہ چوڑے والی بات ہے, تو پھر حکومت میں آنے کے بعد تو ویسے ہی بندے کو اگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جن پوائنٹس پہ آپ پہلے راضی ہو گئے تھے آج اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے, تو وہ اسی لیے ہٹے نا کیونکہ آپ کی سیاسی پوزیشن اس وقت تگڑی ہے. ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے, لیکن جو زبان استعمال کی کنٹینر سے, یا جو عمران خان صاحب نے جو بچھاڑ کی الزامات کی, اس کی روشنی میں مذاکرات آگے پیچھے ہوتا رہے. وہ آپ سب کے علم میں ہے, جو 4-3 ماہ لگے ہیں, ہم نے بہت تیزی سے پوائنٹس پہ ان کے ساتھ گفتگو کی تھی. 5.5 باتوں پہ اتفاق بھی ہو گیا تھا, اس سے پرائم منسٹر صاحب کا استعفیٰ مانگا گیا, بعد میں 2 بات اس کو پیچھے کر دیا گیا. تو چیزیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کل پرسوں تک مسال ہونا چاہیے. 18 تاریخ جو ہے, اللہ نہ کرے کہ آج والا سین 18 تاریخ کا ہو. دیکھیں میں بتاؤں, پی ٹی آئی کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, پیپلز پارٹی کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, مسلم نور, اور کسی کا اگر تعلق نہیں بھی ہے کسی سیاسی جماعت سے, وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب مجھے ذرا پروگرام کے میں آخری, بچہ اپنا ہی ہوتا ہے, بچہ اپنا ہی ہوتا ہے, کسی کا بچے کا دکھ ہوتا ہے نا. چلو لاشیں اٹھ رہی ہیں نا, ان سے یہ پوچھیں, یہ پرویز رشید صاحب, اپنا عابد شیر علی, رانا ثناء اللہ, یہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات, ان کے 3-4 بندے جو ہماری جماعتوں سے کچرا کٹا کیا ہوا انہوں نے, وہ شاہ محمود قریشی دیکھ لیں, جہانگیر ترین دیکھ لیں, وہ سیاسی یتیم اور سیاسی شیخ رشید کو دیکھ لیں. میاں صاحب یہ کن کے لوگ ہیں؟ یہ دانا ڈالنے کے لیے شوکت بھائی میری بات سنیں, یار اصلاح کے لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں, یہ اپنے کندھے پیش کرنے. شوکت بھائی ادب سے, آپ خود جو لینگویج یوز کرتے ہیں, اب بھائیاں میرے, آپ تمام پروگرام ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں بے شمار الفاظ ہیں. میں کہتا ہوں کم از کم پارلیمنٹیرین کو اخلاق کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. ایک دونوں گھروں کے ساتھ 4-5 لوگ ایسے ہیں جو تماشا دیکھ رہے ہیں, جو معاملات کو بگاڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, وزیر اعظم ہمارے دور کے اندر, میں پھر بات مثال دوں گا, انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا, ہم نے ضد اور انار اور ڈرنے دکھائی, ہم نے معاملہ حل کیا. بھائی معاملے کو حل کریں. اب کیا کردار ہے پیپلز پارٹی کا؟ اب کیا کردار ہے؟ میں بتاتا ہوں, سن لیں. اچھا کیا کریں بتائیں, آپ بتائیں کیا کریں, ہم کیا کریں. لیکن انہوں نے کہا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن خود کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مذاکرات نہیں شروع کیے تو ہم سپورٹ چھوڑ دیں گے. خوشی شاہ صاحب نے کہا ہے اصل معاملہ ہے, اصل لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. سر اچھا چلیں, مجھے اب یہ اختلافات بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, آگے کی بات کریں. یہ معاملات اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں, یہ ڈیلیور حکومت کیوں نہیں کر پا رہی کہ اپوزیشن کا رول تو عمران خان ادا کر رہا ہے, یہ کدھر ادا کر رہے ہیں؟ ایک سوال نہیں, اہم سوال. سر محمود صاحب, محمود صاحب مجھے تھوڑی سی تصویر کھینچے کہ 18 تاریخ کو کیا ہوگا, جو کراچی, فیصل آباد اور لاہور میں ہوا وہ ایک ساتھ ہوگا, پورا ملک بند ہو جائے گا؟
मैं ये समझता हूं कि उससे पहले अगर जुडिशल कमीशन वाली बात हमारी मानी जाती है और कल जो मुज़ाकराती टीमें बैठ रही हैं वो कोई नतीजा खेज तजावीज़ उसमें आ जाती हैं और कोई कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है तो शायद हम 18 की बड़ी कॉल अच्छी ऑफ कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है। वरना और अगर अगर नहीं हुई खुदा तो- ना खास्ता मामला वहीं का वहीं रहता है और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर पार्टी का ये ऐलान है कि 18 तारीख को हमारी तरफ से ये स्ट्राइक होगी पूरे मुल्क के अंदर, उसमें तो कोई सर दूसरी अगर बात अगर नहीं है। धांधली नहीं हुई थी सलमान साहब, एक आम आदमी की सोच तो ये है ना कि धांधली अगर आपने नहीं की है, अगर आपने बेईमानी नहीं की है, तो फिर बना दे जिस तरह का भी कमीशन, उसमें क्या हर्ज है? मैं फिर वही गुजारिश करूंगा, ये रास्ता पार्लियामेंट से ही जाएगा। सर, जहां से भी प्राइम जाए, मिनिस्टर लेकिन जाए तो सही वो ना जब वहां तक पर। ये दोस्त पार्लियामेंट में तशरीफ नहीं लाएंगे, वहां पार्लियामेंट में जाके उस पर कानून साजी नहीं की जाएगी, उसे पेशरफ्त नहीं होगी, वो मामला सड़क पे तो हल नहीं होंगे। देखिए मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि 18 की तारीख को इनको डिले करना चाहिए। मुज़ाकरात जब जारी हैं तो मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात होते हैं, आप 2, 4, 10 दिन इसको डिले कर सकते हैं। हो सकता है 1 या 2 दिन में मामला हल ना हो। अगर तो लाहौर वाली तस्वीर पूरे मुल्क में जानी है तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इससे जगनसाई होगी दुनिया में, इसका कोई फायदा इस माशरे को नहीं होगा। आज की तस्वीर है, अल्लाह ना करे ये 18 को पाकिस्तान की तस्वीर हो। बसरा साहब, खुशी शाह का तो अपना एक नुक्ता नजर हो सकता है और मुझे पता है पंजाब के बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें ऑपोजिशन करने दें, लेकिन जरदारी साहब की एक अपनी पॉलिसी रिकंसिलिएशन की, मफाहमत की, वो इससे नहीं हिलते हुए नजर आते हैं। देखिए मेरी एक बात शहजाद भाई सुन लीजिएगा, जो पब्लिक के रियल इश्यूज है ना उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये जो हम इनको बार बार क्यों कह रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करें, जाहिर है कि धांधली की इशू है, लेकिन जो पब्लिक ठीक है, के असल इश्यूज हैं वो इस वक्त उनका मरना जीना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। और मैं एक और अर्ज कर दूं कि फौरी तौर पर ये तो कह रहे हैं ना कोई काम नहीं जुडिशियल कमीशन बनना, अदरवाइज 1970 में पता क्या हुआ था, इस तरह लड़ते लड़ते मैं बार बार जो कह रहा हूं कि थर्ड एम्पायर की उंगली से बचें, जिलाओ गिराओ जल से जुलूस, मुझे प्रोग्राम क्लोज बात करना को कहीं पड़ेगा और तरफ ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख से पहले कोई मजबूत हल निकला है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।